बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम व्यूवर्स को ईद मुबारक। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, बड़ी खबरें हैं। जनरल बाजवा किसकी इक़्तिदार में वापसी नहीं चाहते, एक अहम शख्सियत की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया, बड़ा दावा किया गया। और इसके साथ साथ दूसरी खबर, दो खबरें हैं हमारे पास। दूसरी खबर है जी, जहांगीर तरीन के बाद कौन से अहम बुज़रा इमरान खान की हिट लिस्ट पर आ गए, और क्या वो आने वाले दिनों में उसी सफ़ में खड़े होंगे जिस सफ़ में जहांगीर खान तरीन खड़े हैं, यानी इमरान खान की सख्त नफ़रत का निशाना बन रहे होंगे। अब इस पे हम डिस्कस करेंगे। यही दो खबरें मैं लेके आपको इसकी सारा जो खदोखाल है वो सारा आपके सामने रखूंगा। व्यूवर्स, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, अगर मुनासिब समझें तो सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि वो इन्फॉर्मेशन जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं उससे आप मुस्तफ़ीद हो सकें। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की तरफ। व्यूवर्स, इमरान खान की जो नेचर से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि जो इमरान खान को ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, इमरान खान उसको कभी माफ़ नहीं करते। जहांगीर खान तरीन के हवाले से भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब इमरान खान को ये पता चला कि जहांगीर खान तरीन और रिपोर्ट्स इमरान खान को पेश की गई, जिनकी मैं आज से साल पहले, 1.5 साल पहले उन तमाम रिपोर्ट्स का हवाला अपने व्लॉग में दे चुका हूँ, जिन रिपोर्ट्स में जहांगीर खान तरीन को कसूरवार ठहराया गया और ये जितना भी मामला हुआ उसमें यही कहा गया कि जहांगीर खान तरीन ही उसके बेनिफिशरी थे। तो उसके बाद इमरान खान ने उनको ना सिर्फ मैसेजेस का जवाब देना छोड़ दिया और मुलाकात करने से भी गुरेज किया। तो ये मैं इमरान खान की नेचर के हवाले से ये मुझे आपके साथ शेयर करना पड़ा कि जहांगीर खान तरीन ने उनके इक़्तिदार का सहारा लेकर पैसा बनाने की कोशिश की, शुगर के नाम पर, और लोगों की जेबों पर डाका डालने की कोशिश की, जिसके बाद इमरान खान का रिएक्शन सारी कौम जानती है और किस तरीके से वो सारा एक खड़ा किया गया, एक मसनूई बुरान पैदा किया गया। फिर उसके बाद जब जहांगीर खान तरीन के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे करना शुरू हुए, उनको उनकी गिरफ्तारियों तक बात पहुंची, तो जहांगीर खान तरीन ने उन्हीं की अपनी पार्टी के ऊपर यानी लोग इकट्ठे किए और एक महाज खड़ा कर दिया। खैर, ये मामला कुछ और है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ दीगर वज़रा भी हैं जिनके नाम सामने आए हैं और इमरान खान उनसे उनके मुतल्लक मसलसल रिपोर्ट्स ले रहे हैं। कुछ पंजाब हुकूमत इंक्वायरीज़ कर रही है और इमरान खान ख़ुद भी उसके ऊपर मसलसल रिपोर्ट्स ले रहे हैं। और कहा जा रहा है कि एक इंतहाई अहम वज़ीर के साथ इमरान खान जो उनके बहुत करीबी थे उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं, यानी उनसे मुलाकात नहीं कर रहे। तो उसका रिएक्शन यही हो सकता है। मैं उन वज़रा के नाम भी बताऊंगा आगे चल के आपको, और किस तरीके से उन्होंने जो फ़वाइद हासिल करने की कोशिश की हुकूमत को इस्तेमाल करते हुए, और किस तरीके से हुकूमती ख़जाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन ये इल्ज़ामात जब खुल के सामने आ जाएंगे, रिपोर्ट्स आ जाएंगी, तो फिर इस पे बात करना ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन जो अभी मुख्तलिफ ज़राए से खबरें सामने आ रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। व्यूवर्स, जो हकायक सामने आ रहे हैं इनके मुताबिक कुछ वज़रा ऐसे भी हैं जिन्होंने इमरान खान से ज़ाती फ़वाइद हासिल करने की कोशिश की है, और हुकूमती ख़जाने पर डाका डालने की कोशिश, या हुकूमती ख़जाने पर एक ऐसा बोझ डाल दिया जो कि बनता नहीं था। अब ये है क्या, और ये जो होश रुबा इंकशाफात सामने आ रहे हैं, इनके मुताबिक 25 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमती ख़जाने को बर्दाश्त करना पड़ा। और ये हुकूमती ख़जाना क्या होता है व्यूवर्स? ये हमारे और आपके टैक्सों का पैसा होता है जिसको हुकूमत ने इस्तेमाल करना होता है। तो जब ये इमरान खान के पास बात पहुंची तो उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को भी कहा कि इसके ऊपर इंक्वायरीज़ करवाएं हाई लेवल की, और वहाँ से भी इंक्वायरीज़ शुरू हुई। ख़ुद भी ये रिपोर्ट्स इकट्ठी कर रहे हैं। इसमें ये जो सारा मामला है ये सिर्फ जो हुकूमती ख़जाने पर 25 अरब का इजाफी बोझ पड़ा उससे निकाल कर, यानी उसके अलावा जो आम लोगों की जेबों पर डाका डाला गया वो कई अरबों में बनता है, यानी वो कई गुना ज़्यादा है।
کس طریقے سے اب جہانگیر خان ترین کے ساتھ اس کی سملرٹی اس طرح ہے کہ عمران خان آج بھی یہ کہتے ہیں کہ جب 1 روپیہ چینی کا بڑھایا جاتا ہے تو 55 ارب روپیہ جو ہے یہ اضافی کما لیتے ہیں. تو یہ چیزیں سامنے ہیں، یعنی لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنا وہ عمران خان کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے. اب اس میں وزراء کے نام کیسے آ رہے ہیں اور کون سے وزراء کے نام آ رہے ہیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. ویورز، ان وزراء میں سب سے پہلا جو نام آ رہا ہے وہ غلام سرور کا نام آ رہا ہے، جو کہ ایوییشن کے منسٹر ہیں. ٹیکسلا سے ان کا تعلق ہے، چودھری نثار علی خان کے مد مقابل ہوتے ہیں. سیاست میں ان کا نام کسی سے ڈکا چھپا نہیں. ان کے حوالے سے جو رپورٹس آئیں اس کے مطابق نووا ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اس کے مالکان میں چودھری جنید کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ اس کے مالک ہیں، اور واہ کی نیو سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک چودھری قمر، ان کے بھتیجے ہیں یہ چودھری جنید. اب ان کا جو غلام سرور ہے ان کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ ان کے خاندانی روابط ہیں آپس میں. اب نووا ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے بہت ہی حیرت انگیز انکشافات سامنے آئے جب تحقیق کی گئی اس کے اوپر. تو اس میں بتایا جاتا ہے جی کہ راولپنڈی رنگ روڈ جو منصوبہ ہے ویورز، یہ تقریباً 35 کلومیٹر تک کا منصوبہ تھا جو بنایا گیا، اور اس پہ جو لاگت تھی وہ بھی یعنی کم تھی، لیکن اس میں 25 ارب مزید اضافہ کیا گیا، اور 25 ارب اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی جو لینتھ ہے اس منصوبے کی 35 کلومیٹر سے بڑھ گئی، اور کہا جا رہا ہے کہ مزید جو بڑھائی گئی وہ 23 کلومیٹر کے قریب ہے. یہ روات سے شروع ہوتا ہے یہ منصوبہ. اسلام آباد کی آخری حد جو ہے وہ روات ہے. روات سے روڈ ایک بنتی ہے اور یہ مختلف جگہوں سے گھومتی ہوئی ایئرپورٹ اور پھر اس کے بعد موٹر وے کے ساتھ لنک کی جائے گی. اور اس کے لیے سارا جو کام کیا گیا اس میں 25 ارب کا اضافہ ہوا، اور اس اضافے میں کس طریقے سے فوائد حاصل کیے گئے 25 ارب کے ذریعے، یہ نہیں کہ اس سے ہڑپ کیا گیا بلکہ جو مختلف قسم کی ہاؤسنگ سوسائٹیز تھی وہاں تک اس روڈ کو طوالت دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں تک اس کے ٹرمینل رکھے گئے تاکہ اس کا وہ جو کوڑیوں کی زمین تھی اس کو کروڑوں میں تبدیل کر دیا جائے. اور اس میں نووا کا نام سب سے زیادہ لیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ ان کے کس طریقے سے روابط ہیں. نووا ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بالکل رن وے کے ساتھ واقع ہے ویورز، یعنی جو رن وے ہے جہازوں کا ایئرپورٹ اس کے ساتھ بالکل جہاں پہ انہوں نے لینڈنگ کرنی ہے رن وے کے ساتھ واقع ہے. اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ ایوییشن کے منسٹر غلام سرور ہیں، اور اس کو NOC کس نے دیا، کیونکہ اتنی بڑی بلڈنگز کسی صورت بھی رن وے کے پاس بنانے کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے ان کو NOC جو دیا گیا اس پہ بھی بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نووا کے اوپر ایک اور اعتراض بھی جو چیف سیکرٹری کی طرف سے یعنی انکوائری کا حکم دیا گیا اور ایک اور اعتراض اٹھایا گیا، وہ یہ تھا کہ ان کی جو زمین تھی جو ان کا رقبہ تھا وہ بہت کم تھا، لیکن انہوں نے اپنے رقبے سے زیادہ رقبہ جو ہے وہ فروخت کر دیا. یہ بھی ایک سیریس ایلیگیشن ہے جو کہ جس پر انکوائریز چل رہی ہیں. اور اس سارے میں بہت سے جو بیوروکریٹس تھے ان کو بھی کچھ کو فارغ کیا گیا اور کچھ کو اس میں ڈالا گیا، یعنی اس انکوائری کا حصہ بنایا گیا. اور جو یہ انکوائری ساری کنڈکٹ کروائی جا رہی ہے اس میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا، جو کمشنر تھے ان کو فارغ کیا گیا، لیکن کچھ بیوروکریٹ نے اس میں اختلافی نوٹ بھی ان کی طرف سے سامنے آیا کہ یہ جتنی بھی انکوائریز یعنی ہو رہی ہیں یا جن کو فارغ کیا جا رہا ہے یا یہ جو منصوبہ تھا اس کو بڑھایا گیا، ہاؤسنگ سوسائٹیز تک لے کے گئے اور اس میں 25 ارب کا اضافہ ہوا. اس پہ یہ بھی الزام عائد ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اس کو بڑھانے میں کردار ادا کیا اصل میں انہوں نے خود بھی مال بنایا اور ان ہاؤسنگ سوسائٹیز سے انہوں نے اربوں روپیہ جو ہے وہ اکٹھا کر لیا. اور ہاؤسنگ سوسائٹیز نے کس سے پیسہ لیا؟ کیونکہ ان کی زمین
کم داموں کی تھی انہوں نے مہنگے داموں کے ذریعے فروخت کیا، کیونکہ جب بھی ہاؤسنگ کا ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہی ایسا ہوتا ہے، جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کس کے ساتھ یہ روڈ لگنے جا رہی ہے اور یہ کہاں سے کہاں تک جائے گی، تو اس کا ریٹ ایک دم سے بڑھ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے کم ریٹ والی جگہ زیادہ ریٹ میں لوگوں کو بیچ دی۔ تو ویورز، جو اختلافی نوٹ کی میں بات کر رہا تھا، کچھ بیوروکریٹس نے یہ اس پہ اختلافی نوٹ لکھا ہے کہ چونکہ یہ اس کی جو منصوبے میں رد و بدل کا جتنا بھی مرحلہ تھا، اس میں چیف منسٹر جو ہیں پنجاب کے عثمان بزدار اور ان کے جو مشیر ہیں اکنامک کے سلیمان شاہ، وہ بھی میٹنگز میں شریک ہوتے رہے ہیں، ان کے سامنے یہ سارا منصوبہ رکھا جاتا تھا، ان کی منظوری کے بعد اس کو امپلیمنٹ کیا گیا۔ تو کیسے پھر صرف بیوروکریٹس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا دینا چاہیے، یعنی بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ انہوں نے اس کی اجازت کیوں دی اور پھر ان کی طرف سے کیوں اعتراضات نہیں اٹھائے گئے۔ ایک تو یہ نقطہ ہو گیا۔ دوسرا، اس کے متعلق اس سارے معاملے میں جو ایک اور وزیر کا نام آ رہا ہے، وہ یعنی کہا جا رہا ہے کہ اس سارے جو فیکٹس سامنے آ رہے ہیں اس میں عمران خان کے انتہائی قریبی وزیر، جنہوں نے عمران خان کی اپنی کمپین چلائی اسلام آباد میں ان کے گھر پہ موجود تھا جب عمران خان وہاں پہ تشریف لے کے آئے، پھر ان کی جو کمپین تھی میں خود بھی کور کرتا رہا ہوں دنیا نیوز کی طرف سے، تو اس میں انہوں نے جو کمپین چلائی اور بڑی بہترین قسم کی کمپین چلائی، اور عمران خان کے قریبی سمجھے جاتے ہیں زلفی بخاری، ان کا نام ایک دفعہ پھر آ رہا ہے کہ یہ جو منصوبہ ہے اس میں اس کو بدلنے کے بعد اس میں جو طوالت دی گئی روڈ کو، اور اس سے فوائد جو ہیں وہ بلا شبہ زلفی بخاری نے بھی حاصل کیے، اور اس کے نتیجے میں ان کی جو کوڑیوں کی زمین تھی وہ کروڑوں میں تبدیل ہو گئی۔ ویورز، یہ دو وزراء کا نام لیا جا رہا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس کی مزید جب انکوائری ہوگی تو اس میں کچھ اور لوگوں کے نام بھی سامنے آ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف حکومتی لوگوں کے نام نہیں اس میں آتے، جب مال بنانے کی باری آتی ہے تو دوسرے لوگ جتنے بھی ہیں یہ سارے ایک پیج پر ہوتے ہیں، اور ان پارٹیاں اور یہ ساری چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جس طرح شوگر سکینڈل سے یہ اسی طریقے سے اس وجہ سے اس کی سملرٹی ہے، کیونکہ جہانگیر خان ترین کے ساتھ دوسری پارٹی کے جو میاں شہباز شریف کی جو شوگر ملز ہے، رمضان شوگر مل، آصف زرداری کی جو شوگر ملیں ہیں، ان سب نے مشترکہ فائدہ اٹھایا تھا، اور وہاں پہ پارٹیاں میٹر نہیں کرتی۔ یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ دیگر نام بھی مختلف پارٹی کے ہیں جو آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گے، اور عمران خان اس پہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، کیا یہ جو وزراء یا جن کے مزید نام آئیں گے، کیا وہ آنے والے دنوں میں جہانگیر خان ترین کی طرح کٹہرے میں کھڑے نظر آئیں گے؟ اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا، لیکن جو عمران خان کی طبیعت سے واقف ہیں اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ یہ تو خبر ہوئی ویورز ایک۔ دوسری خبر میں نے آپ کو کہا تھا جنرل باجوہ کے متعلق ہے کہ کس نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب یعنی جنرل باجوہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اب ان کی جو اقتدار میں جو آئیں تو وہ قابل قبول نہیں ہیں، یا میں یہ ساری خبر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوسری خبر جو جنرل باجوہ کے متعلق ہے، جنہوں نے گزشتہ دنوں کابل کا ہنگامی دورہ کیا، جنرل فیض حمید DGISI بھی ان کے ہمراہ تھے، تو یہ بہت اہم دورہ تصور کیا جا رہا ہے۔ اس دورے کے فوراً بعد جو افغان صدر ہیں اشرف غنی، ان کی طرف سے ایک ٹی وی کے اوپر سامنے آ کے ایک انٹرویو دیا گیا، اور اس میں انہوں نے کہا، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں اس کا بیک گراؤنڈ، کہ اس سے پہلے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ پاکستان کی افواج یا پاکستان کی جو حکومت ہے یا پاکستان جو ریاست ہے اس پہ الزام عائد کیا جاتا رہا، جس کو پاکستان ہمیشہ سے اس کی یعنی کہتا رہا کہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ الزام عائد کیا جاتا رہا کہ حکومت جو ہے وہ پاکستان طالبان کا حمایتی ہے، افغان حکومت کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس حوالے سے بہت زیادہ وویلا کیا جاتا تھا افغانستان کی طرف سے۔ اب اشرف غنی نے خود
سرکاری ان کا جو ٹی وی ہے اس چینل پر آ کر ٹی وی چینل پر آ کر یہ انٹرویو دیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اشرف غنی افغان صدر نے ٹی وی انٹرویو میں یہ بات کہی کہ پاک فوج نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ طالبان کی واپسی اس کے مفاد میں نہیں ہے، یعنی وہ طالبان کی واپسی نہیں چاہتے۔ انہوں نے حوالہ دیا اس کا جو ان کا وزٹ تھا، اس حوالے سے پاکستان کی طرف سے اس کی کوئی اس قسم کی یعنی اس بیان پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا، لیکن وہ جو ماضی کے بیانات تھے افغان حکومت کے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ کس قسم کا رویہ رکھتے تھے۔ تو یہ ایک نیا بیان ان کی طرف سے سامنے آیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے، پاک فوج کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ طالبان کی جو واپسی ہے اقتدار میں، وہ ہمارے مفاد میں نہیں۔ تو ویورز، یہ آج کی 2 اہم خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیں۔ اگر اچھی لگیں تو لائک کیجئے گا، اپنے کمنٹ باکس میں کمنٹس ضرور کیجئے گا۔ مجھے اجازت دیجئے، اپنا اور اپنا ارد گرد موجود لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔